बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है सारे ईमान और सेहत की बहुत ही अच्छी हालत में होंगे और अब से आपकी ईमान की बहुत ही अच्छी हालत और सेहत की बहुत ही अच्छी हालत मतलूब है। व्यूवर्स, टॉपिक पर जाने से कबल मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंस रखता है और ख़ुसूसन उन बहनों और भाइयों के लिए कि जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से गुजर के टीचिंग लाइन में आना चाह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम होते हैं कि जहाँ पे जो आज मैं जो टॉपिक आपसे शेयर करूँगा उससे रिलेटेड बेशुमार सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा हमारे उन टीचर्स के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जो टीचिंग में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं और बच्चों की जो लर्निंग में अपना किरदार निभा रहे हैं, और वालिदैन और वो तमाम बहन भाई जो टीचिंग से रिलेटेड नहीं हैं लेकिन अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं या ख़ुद अपने हिसाब से चीज़ों को देख रहे हैं कि वो ज़िंदगी के किस स्टेज के अंदर हैं और उनके अंदर जो एटीट्यूड और जो बिहेवियर है वो स्टेज के अंदर किस स्टेज के अंदर कौन सा एटीट्यूड और बिहेवियर होता है, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। व्यूवर्स, से आज का जो मेरा टॉपिक है वो थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट जो एरिक्सन ने पेश की थी। एरिक्सन का तल्लुक जर्मनी से था और इनका जो टाइम टेन्योर है 1902 टू 1994 है। ये भी बाद कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछते हैं। इससे मुराद बनती है कि इनकी जो मजमूई तौर पर जो इन्होंने एज गुजारी है वो 92 ईयर है। इनकी जो थ्योरी है वो बहुत ही पॉपुलर है, रादर इन्फ्लुएंशियल थ्योरी इन्होंने पेश की थी और इनका जो सेंटर था वो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट था, रादर देन के साइकोलॉजिकल सेक्सुअल डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि बाद औक़ात यहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं। इनका जो सेंटर था वो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट था। व्यूवर्स, जो एरिक्सन ने अपनी जो डेवलपमेंट थ्योरी पेश की थी उसके जो उन्होंने मजमूई तौर पर 8 स्टेजेस बयान किए हैं, उसको मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले जो है वो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, बर्थ टू 18 मंथ, यानी एक बच्चा जब पैदा होता है उससे 18 माह तक जो उसका टाइम टेन्योर है वो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट के नाम से जाना जाता है एरिक्सन की थ्योरी में। और ऑटोनोमी वर्सेस शेम, यहाँ पे ये 18 मंथ के ऊपर पहला स्टेज उनका ख़त्म होता है, तो दूसरा स्टेज 18 मंथ से ही शुरू होता है, 18 मंथ टू 3 ईयर। और इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशल ये स्टेज है बच्चों के जो डेवलपमेंट के स्टेजेस को अगर हम देखें। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट 3 टू 5 ईयर का इसका टाइम टेन्योर है। और इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, ये 6 टू 11 ईयर इसका टाइम टेन्योर बनता है। और इसके बाद आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन 12 टू 18 ईयर, ये टीन एज भी होती है और इंसानी ज़िंदगी में बड़ा क्रूशल किरदार अदा करती है, बड़ा वाइटल किरदार अदा करती है। इस जो जिसे आप आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन के नाम से जानते हैं, एरिक्सन के जो डेवलपमेंट स्टेजेस हैं उसके अंदर। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, इसका टाइम टेन्योर 18 टू 40 ईयर है। ये भी बड़ा क्रूशल टाइम होता है, इसको भी हम डिस्कशन में लाएंगे। और यहाँ से हमारी ज़िंदगी जो है, बच्चों की जो ज़िंदगी है या कोई भी इंडिविजुअल है उसकी जो ज़िंदगी है वो इंटरमीडिएट कैफियत में होती है। यहाँ से या तो पीक पकड़ती है या तो फिर वो डेक्लाइन का शिकार होती है। और जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ये 40 टू 65 ईयर का टाइम टेन्योर है इसके अंदर। यानी 40 से लेके 65 साल तक जो टाइम एक इंसान गुजारता है उसके अंदर किस किस्म की तब्दीलियाँ आती हैं या वो किस किस्म की कैफियत से गुजरता है, इसको हम डिस्कशन में लाएंगे। इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, ये 65 टू डेथ, 65 ईयर से डेथ तक का टाइम टेन्योर है। ये भी वाइटल है, ये भी समझना ज़रूरी है कि इसमें किस किस्म की तब्दीलियाँ आती है। बुनियादी तौर पर ये जो स्टेजेस हैं अगर आप देखें तो बर्थ से शुरू होते हैं और डेथ के ऊपर जाके ये ख़त्म होते हैं। तो कोई भी इंडिविजुअल चाहे तो वो ज़िंदगी के किसी स्टेज के ऊपर मौजूद है, उसके लिए जानना ज़रूरी है कि एरिक्सन ने उसके बारे में क्या कहा हुआ है। तो अब हम चलते हैं इसके जो स्टेजेस के अंदर जो इसके इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, मसलन ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट से लेके इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर का जो टाइम पीरियड है, इसमें जो मुख्तलिफ जो फेजेज़ हैं इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन से होते हैं और इसके आउटकम्स क्या हैं। और अगर मसलन हर स्टेज के अंदर जो एरिक्सन ने 2 तरह के फेजेस बयान किए हुए हैं, जैसे अगर आप देखें ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनोमी वर्सेस शेम, तो इस सीरीज़ को अगर आप देखें तो हर जगह उसने 2 एरियाज़ को टच किया हुआ है। तो अब हम चलते हैं इसकी जो उसने एक यूँ समझ लें कि एक टेबल की शक्ल में हम इसको डिस्कस करेंगे कि साइकोलॉजी के जो स्टेजेस हैं उसकी जो एज है उसमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स और आउटकम्स कौन से आते हैं।
ویورز سے ویڈیو کے اس سیکشن میں ہم جو سائیکولوجیکل سٹیج ہیں ایرکسن کے مجموعی طور پہ جو اس نے 8 سٹیج بیان کیے ہیں ان کو ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے. سب سے پہلے جو آ رہا ہے وہ انفینسی برتھ ٹو 18 منتھ، اور اس کا جو امپارٹنٹ ایونٹ ہے وہ فیڈنگ ہے، اور اس کے جو آؤٹ کمس ہیں وہ ہوپ اور ہوپ لیس. میں نے یہاں پہ صرف آؤٹ کمس جو پازیٹیو ہیں ان کو ڈسکشن میں لایا ہے. ایرکسن نے اس کو ٹرسٹ ورسز مسٹرسٹ کے اندر رکھا تھا، اور اس میں جو اگر ڈیٹیل میں جائیں گے تو اگر بچے کی پراپر فیڈنگ ہو رہی ہے برتھ ٹو 18 منتھ تک، تو بچے کی فیڈنگ پراپر ہونے کی وجہ سے اس کے اندر ایک جو آؤٹ کم یا جو آپ کو آبجیکٹیو ملے گا وہ بچے کے اندر ہوپ ڈیولپ ہوگی. اس کے برخلاف اگر مائیں فیڈنگ میں کوتاہی کرتی ہے اور مائیں اگر بچوں کو اس طرح سے پراپر فیڈ نہیں کرتی ہیں تو ان کے اندر ہوپ لیس کی کیفیت ڈیولپ ہوگی جو ان کے ساتھ پرسسٹ کرتی رہے گی. اس کے بعد جو اگلا سٹیج ہے وہ ارلی چائلڈ ہوڈ ہے، جس کا ٹائم ٹینیور 2 to 3 ایئر ہے، اور اس کا جو امپارٹنٹ ایونٹ ہے وہ ٹائلٹ ٹریننگ ہے. ٹائلٹ ٹریننگ کے اندر جو مائیں ہیں وہ اگر پراپر کیئر کرتی ہیں تو اس میں بچے کے اندر ول ڈیولپ ہوگی. اس کے برخلاف اگر بچے مائیں جو ہیں وہ ٹائلٹ ٹریننگ میں بچے کو اس طرح سے کیئر نہیں کرتی ہیں تو ول کے اگینسٹ جو ہے وہ آؤٹ کمس آٹومیٹکلی کریٹ ہوں گے بچے کے اندر، اور بچہ جو ہے وہ ہمیشہ ان چیزوں کو لے کے چلتا رہے گا. اور اس کو ہم نے جب پہلے ویڈیو کے اوائل میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کو آٹونومی ورسز شیم کا نام دیا تھا ایرکسن ہے. آٹونومی ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جس میں پرسنل انڈیپینڈنس ہوتی ہے، خود مختاری ہوتی ہے، اور اس کے برخلاف جو شیم ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جو ایک طرح سے گلٹ ہے. شیم جو ہے اس میں بچہ اعتماد سے چیزوں کو فیس نہیں کر پاتا ہے، اس کے اندر کانفیڈنس وہ لوز کرتا ہے اور وہ چیزوں سے اوائڈ کرتا ہے. اور اس کے بعد جو اگلا سٹیج ہے وہ انیشیٹو ورسز گلٹ، اور اس کو پری سکولنگ ٹائم بھی کہتے ہیں. 3 to 5 ایئر یہ اس کا ٹائم ٹینیور ہے. اور ایکسپلوریشن اس کا جو امپارٹنٹ ایونٹ ہے وہ ایکسپلوریشن ہے، اور یہاں پہ جو آؤٹ کمس ہیں وہ پرپز ہے. اس کو اگر تھوڑی سی ہم وضاحت کریں تو یہ 3 to 5 ایئر کا جو ٹائم ہے یہاں پہ بچہ جو ہے شی ہیز سم کائنڈ آف ریسٹلیس نیچر ٹو ڈو مور اینڈ مور. بچہ کچھ زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کو اگر بیریئر لگائیں گے، جس کو روکیں گے تو اس بیریئر لگانے اور روکنے کی وجہ سے بچے کے اندر جو ہے وہ جو انیشیٹ کرے گا وہ روک دے گا اپنے انیشیٹ کو، اور اس انیشیٹ کے رکنے کی وجہ سے اس کے اندر ایک گلٹ ڈیولپ ہوگا، اور وہ گلٹ اس کو پوری عمر جو ہے انیشیٹ کرنے میں رکاوٹ پیدا کرے گا، اور اس کی زندگی جو ہے وہ پرپز لیس ہوگی. اس کے برخلاف اگر بچہ ایکسپلور کر رہا ہے چیزوں کو، نئی چیزیں کرنے کی وہ جستجو کر رہا ہے، اس کو اگر امید دلائی جائے گی، آس دلائی جائے گی، اور اس کو وہاں پہ اپریشیٹ کیا جائے گا تو اس کی لائف جو ہے وہ پرپز فل ہوگی، اور اس کے اندر یہ جو پرپز فل جو آپ کو آؤٹ کمس ملیں گے وہ ساری زندگی اس کے ساتھ چلیں گے. تو ہم اپنی سوسائٹی کے اندر دیکھتے ہیں کہ جو ڈس آرڈر ہے ہماری سوسائٹی کے اندر بہت سارے لوگوں کے، تو اس میں بنیادی طور پہ یہاں سے ہم سے مسٹیک ہوتی ہے پیرنٹس سے، اور خصوصی طور پر پیرنٹس سے، جو کہ یہ پری سکولنگ پیریڈ ہے. اور اس کے بعد اگلے سٹیپ کے اوپر جائیں ہم تو یہ سکول ایج ہے، اور یہ 6 to 11 ایئر. اس کو ہم نے جو نام دیا تھا وہ انڈسٹری ورسز انفیریئرٹی. یہ 6 to 11 ایئر کا ٹائم ہے اور سکولنگ کا ٹائم ہے، اور یہاں پہ بچے کو کانفیڈنس آتا ہے. وہ کانفیڈنس یہ جو ہم نے پہلا اس سے پری سکولنگ پیریڈ پڑھا ہے، یہ یہاں پہ جو بچہ ایکسپلور کرتا ہے ان کوالٹیز کو لے کے یہاں پر بھی آتا ہے. یہاں پہ ٹیچر اور سوسائٹی اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیرنٹس ہیں وہ برابر کے ذمہ دار ہیں اگر بچے کا کانفیڈنس ڈیولپ نہیں ہوتا ہے تو. اس لیے کہ سکولنگ اس پیریڈ کے اندر بچے کو جتنا آپ فری چھوڑیں گے یا جن چیزوں کو وہ ایکسپلور کرنے دیں گے اس کو، تو اس کے اندر کانفیڈنس کی کیفیت ڈیولپ ہوگی. اس کے بعد جو 5واں سٹیج آتا ہے وہ ایڈولیسن یا 12 سے 18 سال کا اس کا ٹائم ٹینیور ہے، اور اس کو ایرکسن نے جو نام دیا تھا وہ آئیڈینٹی ورسز کنفیوژن کا نام دیا تھا. اور اس میں جو ایونٹس ہیں وہ سوشل ریلیشن شپ پہ بچہ ڈیولپ کرتا ہے، اور اس کے جو آؤٹ کمس ہیں وہ فیڈیلٹی ہے. فیڈیلٹی ایک ایسی کیفیت کو کہتے ہیں کہ جس میں بچے کے اندر فیتھ فلنس آتی ہے، وفاداری آتی ہے. اگر بچہ سوشل ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے میں ناکام رہتا ہے اس سٹیج کے اندر، تو بچے کے اندر جو وفاداری کے برخلاف اس کے اندر عداوت آتی ہے، وہ بے وفا ہوتا ہے اپنی سماج کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اپنے گھر کے ساتھ،
حتیٰ کہ وہ چیزوں کو ناپسند کرتا ہے چونکہ اس کی جو فنڈامنٹل جو رائٹس ہیں وہ پورے نہیں ہوئے ہیں، سوشل ریلیشن شپ اس کا حق تھا جو پورا نہیں ہو سکا. تو اس میں ضرورت یہ بنتی ہے کہ جو ٹین ایج کا ٹائم ٹینیور ہوتا ہے یہ 13 سے 19 سال کا، اور اس کو ٹین ایج ہی مان سکتے ہیں آپ، کہ بچے کو سوشل ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے میں ہمیں بھی معاون کا کردار ادا کرنا چاہیے، اور بچے کے اندر اگر یہ ساری چیزیں فلفل کرتے ہوئے آئیں گے تو اس کے اندر وہ گٹس پیدا ہو جائیں گے کہ وہ سوشل ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد جو اگلا سٹیج ہے وہ 19 سے 40 سال کا ٹائم ٹینیور ہے، اور یہ چھٹا پیریڈ ہے. اور انٹیمیسی ورسز آئسولیشن. انٹیمیسی ورسز آئسولیشن. انٹیمیسی ایک ایسی کیفیت کو کہتے ہیں کہ جس میں گل مل جانا یا بے تکلفی ہونا، اور اس کے برخلاف جو آئسولیشن کی کیفیت ہے اس میں تنہائی ہے، اس میں ویرانی ہے. تو یہ ایک ایسی کیفیت کو کہتے ہیں کہ ینگ ایڈلٹ بھی کہتے ہیں اس کو. اور اس میں جو بنیادی طور پر ریکوائرمنٹس ہیں جو بچے کے لیے جو ویرانی سے اس کو بچا سکتے ہیں، جو بہت ہی امپارٹنٹ چیز ہے بچے کی، بچہ نہیں رہا بلکہ اب جوان ہو چکا ہے، اس کی شادی ہو جانا، چاہے تو میل ہے یا فیمیل ہے، اور اس کو جاب مہیا ہونا. یہ جو دو فنڈامنٹل اس کے رائٹس ہیں اگر پورے ہوں گے تو پھر وہ یقیناً جو ہے اس کے اندر جو آؤٹ کمس ہوں گے وہ لو کی شکل میں سامنے آئیں گے. لیکن اگر یہ پورے نہیں ہوں گے تو بچہ نوجوان ایجیٹیٹ کرے گا، اور ایجیٹیٹ کرنے کی وجہ سے وہ اس کے اندر جو اس کے برخلاف لو کے برخلاف جو آؤٹ کمس آئیں گے وہ ہیٹ آئے گی. اور اگر اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، جو اس کے ایونٹس ہیں ورک اینڈ پیرنٹ ہوڈ. یہاں پہ اگر کوئی شادی کر لیتا ہے انڈیویجول تو اس کے اوپر ورک لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹ ہوڈ، وہ اگر والد بن گیا ہے یا والدہ بن گئی ہے تو اس کے اوپر یہ ذمہ داریاں بھی آ جاتی ہیں. تو یہ بہت ذمہ داری کا ٹائم پیریڈ ہے، اور اس میں ضروری یہ ہے، یہ یاد رکھیں کہ یہاں پہ جب آپ موجود ہوں تو یہ ان ساری چیزوں کا ادراک ہونا چاہیے. چونکہ یہاں پہ جب یہ پیرنٹس بن جائیں گے تو ان کی جب اپنے بچے ہوں گے تو ان اپنے بچوں کی بہتر تربیت کرنے کے لیے ان ساری چیزوں کا ادراک ہونا ضروری ہے. تو اس کے بعد جو اگلا سٹیج ہے، اور بلکہ ایک سٹیج یہاں پہ مسنگ ہو گیا تھا، وہ 40 سے 65 سال کا ٹائم ٹینیور ہے. اس کو جنریٹیوٹی یا اسٹیگننٹ، یہ دو ایسی کیفیات ہیں کہ 40 اور 65 سال کی عمر میں اس کو ریلیٹ کیا گیا ہے پیچھے جو سٹیجز گزرے ہیں. اگر وہ بہتر گزرے ہیں تو پھر اس کے اندر جنریٹیوٹی کی کیفیت ڈیولپ ہوگی، یعنی کہ وہ جو انڈیویجول ہے وہ بنیادی طور پر سوسائٹی کے لیے بہتر فرد ثابت ہوگا. اس کے برخلاف اگر ایسی کیفیت نہیں ہے تو وہ اسٹیگننٹ ہو جائے گا، وہ اسٹیگنیشن اس کے اندر آ جائے گی، جمود طاری ہو جائے گا. اور اس کی جو آؤٹ کمس ہیں ان دونوں کیسز میں آؤٹ کمس جو ہیں وہ کیئر کی شکل میں سامنے آتے ہیں، کہ ایک انڈیویجول جو ہے وہ بہت کیئرفل ہو جاتا ہے اپنی لائف کے بارے میں. یوں سمجھ لیں کہ یہاں پہ جا کے کسی حد تک انسان کے اوپر وہ چیزیں راز کھل جاتے ہیں کہ اس نے زندگی کیسے گزاری اور اس کے پاس اب ٹائم کتنا رہ رہا ہے. تو وہ بہت کیئرفل ہوتا ہے، ہر اینگل سے اپنے آپ کو اپنے اوپر نظر رکھتا ہے کہ یہیں سے اس کو نقصان نہ ہو رہا ہو. اور اس کے بعد جو آخری سٹیج ایرکسن نے بیان کیا ہے 65 ٹو ڈیتھ. اب 65 ٹو ڈیتھ ریلیشن شپ آن لائف، یہ اس کے لائف ایونٹ ہیں. یہاں پہ اگر یہ ساری چیزیں فلفل ہو گئی ہیں بہتر انداز میں تو ریلیشن شپ آن لائف، یہاں پہ آپ کے انڈیویجول کے پوتے ہوں گے، دوتے ہوں گے، اس کے علاوہ اس کی جو ریلیشن ہے وہ بہت وسیع ہو جائے گی. تو اس دور میں ایرکسن کہتا ہے کہ یہاں پہ انڈیویجول کے اندر وزڈم آتا ہے. گو کہ اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے چونکہ اس نے وزڈم کو بہت لیٹ لائف کے ساتھ جوڑا ہے 65 ٹو ڈیتھ. بعض نظریات کے مطابق وزڈم بہت پہلے کی بات ہے، 25 ایئر بھی مانتے ہیں، اور 40 ایئر کے اوپر بہت سارے جو ایجوکیشنسٹ ہیں اور بہت سارے جو کاگنیٹو ڈومین کو میئر کرنے والے جو ایکسپرٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وزڈم کا تعلق بہت پہلے ہوتا ہے. لیکن ایرکسن کے مطابق وزڈم جو ہے وہ 65 ٹو ڈیتھ، یہ جو ٹائم پیریڈ ہے اس کا. تو بہت ضروری ہے کہ ایک انڈیویجول کو اس کا بہت بہتر انداز میں ادراک ہو. اس کے علاوہ ٹیچر کو، جتنے بھی ٹیچرس ہیں ان کو اس کا ادراک ہونا بہت ضروری ہے. اور جو نیو کمر ہیں، ٹیچنگ لائن میں آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ امپارٹنٹ ہے کہ وہ یہ جو ایج ٹینیور ہے اور اس کے علاوہ جو اس کے ساتھ ساتھ ایونٹس ہیں اور جو اس کے آؤٹ کمس ہیں، یہ انہیں بہت بہتر انداز میں اس کا ادراک ہو. بعض اوقات سیم یہی چیزیں دیتے ہیں اور بعض اوقات اس سے ریلیٹ کر کے چیزیں دی جاتی ہیں. امید ہے کہ آج کے ٹاپک سے بہت سارے ہمارے جو آؤٹ کمس ہیں جو بینگ اے پیرنٹس یا بینگ اے ٹیچر ہم اچیو کرنے میں کامیاب ہوں گے. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ.